रूम का दरवाज़ा खोला बाहर बारिश देखने के लिए, और वो बंदा बाहर खड़ा था। वो ईमान ने उसको देख के चीखो पुकार शुरू कर दी। जैसे ही वो अंदर रूम में भागी, ये बंदा पीछे से उसके रूम में एंटर हुआ है। ये पहले उसको एक धक्का दिया, धक्का देने के बाद उसको फायर मार दिया। उसका 5th सेमेस्टर एंड था, वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी से IR कर रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आपकी बहन को गोली लगने के बाद कितनी देर में वो डेथ हो चुकी थी आपकी बहन? सर ये आपके इदारों पे सवाल है, जियो फेंसिंग की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। आज 50 दिन हो चुके हैं और जियो फेंसिंग हमारे केस की नहीं हुई। हमारी फैमिली वालों को भी ये नहीं पता था कि इस्लामाबाद में पढ़ रही है। वो तो यही पर सोच रहे थे कि अभी स्कूल में है कहीं, ये छोटी सी थी। मीडिया ने आपसे रब्ता नहीं किया, आपने मीडिया से रब्ता नहीं किया, इतने अरसे बाद ये सारी चीज़ें मीडिया पे आ रही हैं, इसकी क्या वजह है? ईमान के कातिल की CCTV फुटेज आप देखें तो बिल्कुल क्लियर फेस नज़र आ रहा है कि जैसे आप इसको देखेंगे तो आप इसको पहचान लेंगे कि ये फलां बंदा है। प्राइवेट हॉस्टल में अपनी बहन को दाखिला करवाने से भी बंदा थोड़ा घबराता है। आपने कोशिश नहीं की कि आपकी बहन इस्लामिक यूनिवर्सिटी के इंटरनल हॉस्टल में उसका एडमिशन हो जाए? अपने बहन के कातिल की गिरफ्तारी के लिए हम एहतजाज करेंगे और जितना हम इदारों से भी अपील करेंगे कि हमारे साथ ताउन किया जाए। जैद भाई, ये तमाम तर सबूत, CCTV फुटेज बड़ी क्लियर है, उसके फिंगरप्रिंट भी वहाँ पे मौजूद हैं, उसके बावजूद वो इस्लामाबाद पुलिस जो सना यूसुफ के कातिल को 24 घंटे से पहले गिरफ्तार कर सकती है, इतनी सख्त है इस्लामाबाद पुलिस में, वो भी फैसलाबाद से गिरफ्तार हुआ। आपकी बहन का कातिल 2 महीने गुजरने के बावजूद भी गिरफ्तार क्यों ना हो सका? नाज़रीन, इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 22 साला ईमान जो IR की स्टूडेंट थी, उसको उसके हॉस्टल में बड़ा बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अब 2 महीने गुजरने के बावजूद अब तक उसके कातिल को गिरफ्तार ना किया जा सका। एक तरफ जहां इस्लामाबाद पुलिस ने सना यूसुफ के कातिल को 24 घंटे से पहले गिरफ्तार कर लिया, वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि 2 महीने गुजरने के बावजूद 22 साला मासूम तालबा के कातिल को अब तक गिरफ्तार क्यों ना किया जा सका। इस वक्त मकतूला के भाई हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक मानसेरा से है। वाकया कब हुआ और उसका कत्ल कैसे हुआ? सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ईमान की आवाज़ बने, आप लोगों ने उसके लिए आवाज़ उठाई। ये वाकया 19 अप्रैल को रात तकरीबन ऑलमोस्ट 1:30 बजे का वाकया है। जो हमें बताया गया था, मुझे इन्फॉर्म किया गया, वो 12:10 पे 12:15 पे कुछ इस तरह का टाइम था, मुझे इन्फॉर्म किया गया। उसकी एक रूममेट की कॉल आई मुझे कि भाई उसको गोली लग गई है, तो आप इस्लामाबाद पहुँचें। तो हमने कहा शायद जिस तरह डकैती होती है हॉस्टल में, कहीं उसको बाजू टांग में गोली लग गई होगी, ज़ख्मी होगी। 10 से 15 मिनट बाद दूसरी कॉल आती है कि भाई ईमान की डेथ हो गई है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी कि भाई ईमान की डेथ हो गई और इस तरह उसकी गोली लग के डेथ हो गई है। तो हमारे लिए तो एक क़यामत का समा था, वो रात क़यामत थी। बस किसी तरह मैं इस्लामाबाद पहुंचा तो उसकी डेड बॉडी जो थी वो पिम्स में रखी हुई थी उन्होंने, और फिर मुझे ले जाया गया उसके हॉस्टल, और सारी FIR और रिपोर्ट्स और सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, और फिर तकरीबन मुझे दिन को 10 बजे के करीब उसकी डेड बॉडी दिखी और मैं 1 बजे उसको लेके घर पहुंचा। ये सारा सिनेरियो हुआ पूरे। ये आप इस्लामाबाद रात को जब 2 बजे आपको पता चला, आप कितनी देर में इस्लामाबाद पहुंच गए थे? मैं तकरीबन सर 52-55 मिनट में मैं इस्लामाबाद पहुंच चुका था। आप 3-3:30 बजे इस्लामाबाद पहुंच चुके थे? जी, मैं पहुंच चुका था। अब जो बहन की डेड बॉडी थी वो आपने पिम्स अस्पताल में कितने बजे जाके देखी? वो तो सर मुझे सुबह तकरीबन 9:30-10 बजे के टाइम पे दिखाई गई थी। उससे पहले मुझे थाने में बैठाया रखा, FIR लॉन्च होगी, पुलिस कार्रवाई होगी, और उसके बाद सारे। आपकी बहन का कत्ल हो गया, आप मानसेरा से इस्लामाबाद पहुंचे, तो आपकी बहन का चेहरा नहीं दिखाया गया, डेड बॉडी नहीं दिखाई गई? नहीं सर, मुझे उसकी डेड बॉडी सुबह, वो भी मैंने अपने सोर्स से कुछ अपना जोर लगाया, तो वो सुबह 9:30 बजे के करीब मैंने उसको देखा, जो मर्चरी में पड़ी हुई थी, पिम्स की मर्चरी में। क्योंकि आप एक पाकिस्तान के आम इंसान थे, आप एक पसमानदा इलाके से आपका ताल्लुक था, इसलिए आपकी बहन की जो डेड बॉडी है वो आपको सुबह 9 बजे आपको दिखाई जी बिल्कुल, मुझे सुबह 9 बजे 9:30 बजे, वो भी मैंने खुद अपने जोर पे देखी है। पुलिस की तरफ से या हॉस्टल इंतजामिया की तरफ से मेरे साथ कोई तावन नहीं था, वो मैंने अपने सोर्स से। अच्छा, मुझे अपनी बहन के बारे में भी बताएं कि वो कौन सी डिग्री कर रही थी, कितने साल उनको इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में हो गए थे, और वो किस तरह की बच्ची थी? सर ईमान तो एक बड़ी मासूम सी बच्ची थी, उसका तो हर बंदा आपको बता रहा है। उसके आप टीचर से पूछ लें, हर एक बंदे से पूछ लो, आपको ईमान के बारे में बता देगा ईमान कैसी बच्ची थी। वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 2.5 साल 2.5-3 साल हो गए थे, उसका 5th सेमेस्टर एंड था, वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी से IR कर रही थी।
اور آلموسٹ اسی ہاسٹل میں وہ تقریباً 2.5-3 سال سے رہ بھی رہی تھی، سیم ہی ہاسٹل تھا۔ تو وہ جس بندے نے، جس بدبخت شخص نے آپ کی بہن کو، معصوم بہن کو قتل کیا، اس کو آپ کہیں جانتے تھے؟ اس کی کوئی ڈیٹیل آپ کو بتائی گئی؟ یا اس کو جب ویڈیو آپ نے دیکھی، آپ کی کوئی بہن کی جو روم میٹس تھی وہ اس کو جانتی تھی؟ نہیں سر، ایسا ہم تو کسی کو نہیں جانتے تھے، نہ ہماری کسی کے ساتھ دشمنی، نہ کوئی ایسا معاملہ، اگر ہوتی بھی تو وہ ہمارے ساتھ ہوتی، بھائیوں کے ساتھ ہوتی، چچا کے ساتھ ہوتی، گھر والوں کے ساتھ ہوتی۔ ایمان کو تو ہماری فیملی میں بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اسلام آباد میں پڑھ رہی ہے، یہ تو سب سے چھپ چھپا کے ایک سائڈ پہ اپنی خاموش طبیعت بس علادہ سے پڑھ رہی تھی۔ ہماری فیملی والوں کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اسلام آباد میں پڑھ رہی ہے، وہ تو یہی پر سوچ رہے تھے کہ ابھی اسکول میں ہے کہیں، یہ چھوٹی سی تھی، تو وہ یہی سمجھ رہے تھے سارے کہ وہ ادھر اسلمان سر میں پڑھ رہی ہے۔ اچھا زید بھائی، مجھے یہ بتائیں، جو آپ کی بہن ایمان تھی، اس کی جو روم میٹس تھیں جو اس وقت کمرے میں موجود تھیں جب آپ کی بہن کو قتل کیا گیا، ان سے آپ کی بات چیت ہوئی ہوگی، پولیس نے بھی انویسٹیگیشن کی ہوگی، تو بچیاں کیا سنہریو بتاتی ہیں کہ کس طرح وہ شخص داخل ہوا اور کس طرح سے اس نے آپ کی ہی بہن کو ٹارگٹ کیوں بنایا؟ سر میں نے تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں گا، اس کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، وہ بندہ 1.5 گھنٹے میں ہاسٹل میں رہا ہے، 1.5 گھنٹے سے ہاسٹل میں تھا وہ بندہ۔ تو ایمان نے شاید اس کی ٹائم پورا تھا یا اس کی بیڈ لک تھی کہ اس نے اپنے روم کا دروازہ کھولا باہر بارش دیکھنے کے لیے، اور وہ بندہ باہر کھڑا تھا۔ وہ ایمان نے اس کو دیکھ کے چیخ و پکار شروع کر دی، جیسے وہ اندر روم میں بھاگی، یہ بندہ پیچھے سے اس کے روم میں انٹر ہوا ہے، اور ایمان کا شور شرابہ زیادہ تھا، باقی لڑکیاں خاموش ہو گئی تھی ڈر کے، اس نے ان کو چپ کرا دیا تھا۔ تو ایمان کے شور شرابے میں اس نے اس کو بیک سے فائر کر دیا، پہلے اس کو ایک دھکا دیا، دھکا دینے کے بعد اس کو فائر مار دیا، اور بیک سائڈ سے مارا۔ ایمان کا چہرہ اس نے نہیں دیکھا، ایمان کو بیک سے اس نے شور شرابے کی وجہ سے اس کو مار دیا۔ اچھا، کیونکہ آپ کی بہن کا پوسٹ مارٹم بھی ہوا ہوگا، تو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق آپ کی بہن کتنی دیر میں اس کی جان نکل گئی تھی؟ کتنی دیر میں وہ گولی لگنے کے بعد کتنی دیر میں وہ ڈیتھ ہو چکی تھی آپ کی بہن کی؟ 15 سے 20 منٹ میں ایمان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ گولی لگنے کے بعد؟ جی، گولی لگنے کے 15 سے 20 منٹ بعد ایمان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف میں نے خود بھی، چونکہ ناظرین میں نے ہاسٹل کو وزٹ کیا، میں نے سب سے پہلے اس پہ آواز بھی اٹھائی، پھر میں نے ہاسٹل کو بھی وزٹ کیا۔ جب ہاسٹل کی سیکورٹی کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے تھے، میں نے ہاسٹل جا کے وزٹ کیا۔ اس ہاسٹل کے اندر ایک نہیں بلکہ متعدد سی سی ٹی وی کیمراز بھی نصب ہیں، وہاں دیوار کے اوپر خاردار تاریں بھی لگائی ہوئی ہیں، اور میں نے خود دیکھا کہ اس ملزم کے جو فنگر پرنٹ ہیں ان کے نشانات اس ٹائم بھی موجود تھے، یعنی کہ میں نے بڑے 2-3 دن بعد میں نے ہاسٹل وزٹ کیا۔ زید بھائی، یہ تمام تر ثبوت، سی سی ٹی وی فوٹیج بڑی کلیئر ہے، اس کے فنگر پرنٹ بھی وہاں پہ موجود ہیں، اس کے باوجود وہ اسلام آباد پولیس جو ثنا یوسف کے قاتل کو 24 گھنٹے سے پہلے گرفتار کر سکتی ہے، اتنی سخت ہے اسلام آباد پولیس میں، وہ بھی فیصل آباد سے گرفتار ہوا۔ آپ کی بہن کا قاتل 2 مہینے گزرنے کے باوجود بھی گرفتار کیوں نہ ہو سکا؟ سر یہ تو آپ خود دیکھ لیں کہ ثنا یوسف کا جو قاتل تھا، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اتنا نظر آ رہا ہے کہ ایک بندہ لڑکا گزر رہا ہے، نہ اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے نہ اور کچھ۔ ایمان کے قاتل کی سی سی ٹی وی فوٹیج آپ دیکھیں تو بالکل کلیئر فیس نظر آ رہا ہے، کہ جیسے آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ اس کو پہچان لیں گے کہ یہ فلاں بندہ ہے۔ تو یہ تو اسلام آباد پولیس کی نالائکی ہے، نااہلی ہے کہ آج 50 دن ہو گئے ہیں ایمان کا قاتل نہیں پکڑا جا سکا۔ تو آپ کی آج بھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی پولیس آفیشل سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، جی سر، یا مزید ڈیولپمنٹ کے بارے میں آپ نے اپنی بہن کے کیس کے بارے میں پوچھا؟ جی سر، میں نے ایس پی صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ ثنا یوسف کا قاتل تو 20 گھنٹے میں پکڑا جا چکا ہے، اور ہماری بہن کا قاتل تو آج 50 دن ہو گئے نہیں پکڑا جا سکا۔ تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اس ثنا یوسف کا ایک جو قاتل تھا اس کو ٹریس ہو گیا تھا، پکڑا جا چکا، نمبر سے، کانٹیکٹ سے، موبائل سے ٹریس ہو چکا تھا۔ آپ کے قاتل جو ہے وہ ایک اندھا قتل ہے آپ کا جو کیس ہے، تو اس میں ہم لگے ہوئے ہیں، بس انویسٹیگیشن چل رہی ہے، ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس کو، بس یہی پولیس کا کہنا تھا۔ تو جیو فینسنگ کے ذریعے پولیس نے کارروائی کرنے کی کوشش کی ہو، یا جیو فینسنگ ہوئی ہو؟ سر یہ آپ کے اداروں پہ سوال ہے، جیو فینسنگ کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی، آج 50 دن ہو چکے ہیں اور جیو فینسنگ ہمارے کیس کی نہیں ہوئی۔ اچھا، آپ زید بھائی اپنی فیملی کے بارے میں بھی بتائیں، ایمان کی اور کتنی بہنیں تھیں، آپ کے کتنے بھائی ہیں، آپ کے والدین کے بارے میں، آپ کے والد نے، آپ کی والدہ نے جب سنا ہوگا ایمان کی جنازہ وہاں پہ گیا ہوگا، خوبصورت بچی تھی، معصوم بچی تھی، تو کیا ان کا ریئیکشن تھا؟ فیملی کے بارے میں بھی سر بتائیں۔ ہم ٹوٹل 5 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں تھیں اور 3 بھائی، ایک تو اللہ کی رضا ہوگی اور ایک بہن اب رہی ہے، اور والد صاحب ہمارے 7 سال پہلے فوت ہو چکے تھے، اور والدہ تھی ہماری، وہ
اس کی ایمان کی شاکنگ نیوز نے انہوں نے اتنی ٹینشن لی، ہائپر ٹینشن کی وجہ سے ان کو کڈنی فیلئر ہو چکا ہے، اب وہ ڈائلیسس پہ آ گئی ہیں یہ 2 ہفتوں سے. تو بڑا عجیب سا ماحول بن گیا ہے گھر کا، ایک ٹینشن والی اور وہ ساری سچویشن ہے گھر میں. اچھا مجھے ایک اور سوال بھی بتائیں کہ جب بھی اسلام آباد جیسے شہر میں کیپٹل میں جس کو سیف سٹی بھی کہا جاتا ہے، جو کہ اب مجھے سیف سٹی وہ نظر نہیں آتا اسلام آباد، آپ کی بہن کا قتل ہوا، ایسا ہوتا ہے کہ ایسے کیس کے اندر میڈیا بھی انوالو ہوتا ہے، پریس کانفرنس بھی ہوتی ہے، میڈیا ٹاک بھی ہوتی ہے، اس کیس کے بارے میں بریف بھی کیا جاتا ہے، لیکن آپ کی بہن کے کیس میں ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا. میڈیا نے آپ سے رابطہ نہیں کیا، آپ نے میڈیا سے رابطہ نہیں کیا، اتنے عرصے بعد یہ ساری چیزیں میڈیا پہ آ رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سر ہم تو پہلے ہی آنا چاہ رہے تھے میڈیا پہ، ہم احتجاج کرنا چاہ رہے تھے، سارا کچھ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن پولیس نے ہمیں بولا ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا کیس ویک ہو جائے گا، آپ کے جو ملزم ہے وہ اس کو پتہ چل جائے گا، وہ چھپ جائے گا کہیں، تو ایسا ویسا ہو جائے گا. تو اس وجہ سے ہم چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، کہ ہم نے کہا یار ہم سے جتنا ہو سکے پولیس کے ساتھ ہم نے اپنی طرف سے تعاون کیا. لیکن یہ ابھی جو آواز اٹھی ہے ایمان کے لیے، جو اس کے کلاس فیلوز نے، اس کی دوستوں نے، انہوں نے اٹھائی، اور پھر ہم نے بھی کہا کہ اب پولیس تو کچھ بھی نہیں کر رہے، تو پھر ہم نے بھی جتنا ہم سے تعاون ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں اس کے لیے. اچھا ابھی آپ کے بہن کے قاتل کو ابھی گرفتار نہیں کیا گیا، تو آپ کا اگلا کیا لاہے عمل ہے اپنی بہن کو انصاف دلوانے میں؟ آپ کیا کریں گے؟ کوئی اگلا قدم آپ اٹھائیں گے یا یہیں تک آپ پولیس کو فالو کریں ہماری گے؟ تو اداروں سے اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دلایا جائے، اگر نہیں ملتا تو پھر ہم یہی کریں گے کہ ہم آ کے پروٹیسٹ کریں گے آپ کے پریس کلب کے باہر، آپ کی سپریم کورٹ کے باہر، آپ کی اسمبلی کے باہر. ہم سے جتنا ہو سکا اپنی بہن کے لیے، اپنے بہن کے قاتل کی گرفتاری کے لیے ہم احتجاج کریں گے، اور جتنا ہم اداروں سے بھی اپیل کریں گے کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے. اچھا میں آپ سے ایک اور بھی سوال کرنا چاہوں گا. جب ہاسٹل یہ خبر اس ٹائم چلی تھی تو کچھ لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے تھے کہ ہاسٹل کی جو سیکورٹی تھی وہ بڑی ناقص تھی، اس کی وجہ سے یہ آپ کی بہن کا قتل ہوا. تو آپ نے خود ہاسٹل وزٹ کیا، ہاسٹل کی سیکورٹی سے آپ کتنے مطمئن تھے، اور پہلے کتنے مطمئن تھے، اور اپنی بہن کے قتل کے بعد اس کو وزٹ کرنے کے بعد اس کے بعد کتنے مطمئن تھے آپ؟ سر ہاسٹل کی سیکورٹی تو یہ تھی کہ ہاسٹل میں کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں تھا. 40 بچیاں اس ہاسٹل میں رہ رہی تھیں، لیکن اس ہاسٹل کا کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں تھا، صرف کیمراز لگے ہوئے تھے اور کوئی سیکورٹی کا انتظام نہیں تھا. تو ابھی اس کے بعد پھر میرا جانا نہیں بنا ہاسٹل، اب نہیں پتہ، لیکن یہ اتنا سننے میں آیا کہ ایک گارڈ انہوں نے رکھا ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو اس اچھا مجھے یہ ایک اور بات بھی بتائیں، چونکہ آپ کا ایک پسماندہ علاقہ ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پرائیویٹ ہاسٹل میں اپنی بہن کو داخلہ کروانے سے بھی بندہ تھوڑا گھبراتا ہے. آپ نے کوشش نہیں کی کہ آپ کی بہن اسلامک یونیورسٹی کے انٹرنل ہاسٹل میں اس کا ایڈمیشن ہو جائے، وہیں یونیورسٹی کے اندر وہ رہے، بغیر کسی دشواری کے اپنی کلاس میں جائے، بغیر کسی دشواری کے اپنی کلاس سے باہر اپنے ہاسٹل تک جائے؟ تو اندر آپ نے اس کو داخلہ کرانے کی کبھی کوشش نہیں کی؟ سر بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ سورس ہو تو آپ کا سفارش ہوگی تو آپ کا ہر کام ہو گیا. جیسے ہمارا کیس ہے اسی کو دیکھ لیں، ہماری سفارش نہیں ہے، سورس نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمارا کیس آج دن تک 50 دن ہو گئے ہیں لٹکا ہوا ہے. تو ثنا یوسف کا دیکھ لیں، انفلوئنسر تھی، زور تھا، شاید اس وجہ سے بھی اس کا کیس ایک دم سے ٹریس ہو گیا. تو یہی ہاسٹل میں بھی تھا کہ آج تیسرا سال تھا، ہم اپلائی کر رہے تھے، ہمیں انٹرنلز میں جو اس کو نہیں اچھا آپ نے ملی. اپلائی کیا؟ جی بچی اپلائی کرتی رہی ہے تو اس کو نہیں جگہ ملی، تو بس اس وجہ سے مجبوری تھی، تو اس کو باہر پرائیویٹ ہاسٹل میں رکھنا ہماری مجبوری تھی. جی ہم آپ کے جو دکھ ہے اس کا مداوع تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی دوسری بہنیں ان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں جو اسلام آباد میں پڑھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی بہن کو جلد سے جلد انصاف دلائیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے، اور ہم اداروں سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، آئی جی اسلام آباد سے، پولیس کے ادارے سے بھی ہم ریکویسٹ کرنا چاہیں گے، گزارش بھی کرنا چاہیں گے کہ جہاں اس ایمان کی جو ایمان کا قاتل ہے اس کی تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں، اور اس کا چہرہ بھی بڑا کلیئر نظر آتا ہے، اور یہ جہاں اس بچی کو، معصوم بچی کو قتل کیا گیا، یہ اسلام آباد کا ایک پوش علاقہ ہے، ایک گھر تھا اس کے اندر بچی کو قتل کیا گیا. اس کے باہر ایک مین ڈبل روڈ ہے، مین ڈبل روڈ کے اوپر یہ گھر واقع تھا جہاں اس بچی کو قتل کیا. تو وہاں سیف سٹی کیمراز بھی موجود ہیں، اس گھر کے متعدد کیمراز موجود ہیں، آس پڑوس میں تمام کیمراز موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اب تک اس کے قاتل کو نہیں پکڑا گیا. تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس کیس کو بھی اسی طرح سے ہائی لائٹ کرنا چاہیے جس طرح سے ثنا یوسف کے کیس کو ہائی لائٹ کیا گیا،
تاکہ اس ہماری بہن جس کو جو پڑھنے والی تھی, جو یونیورسٹی کے اندر اپنی تعلیم حاصل کر رہی تھی اور اپنے ڈھیروں خواب لیے اس دنیا سے وہ بھی رخصت ہو گئی, اس کو بڑا بددردی سے قتل کر دیا گیا. اس بچی کو بھی انصاف اسی طرح ملنا چاہیے جیسے ثنا یوسف کے قاتل کو 24 گھنٹے سے پہلے گرفتار کر کے اس کو حوالات کے اندر, اس کو جیل کے اندر بند کیا گیا, اسی طرح سے اس بچی کو بھی انصاف ملنا چاہیے. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان باسط ملک کو اجازت دیں. انشاءاللہ باقی بھی اس کیس کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہوں گی, جو ڈیولپمنٹس ہوں گی, وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد.